बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सदर ट्रंप के ख़िताब के बाद जो एक नई सूरत हाल पैदा हुई है, उसमें ज़ाहिर है पीटीआई को तो सांप सूख गया है, बल्कि एक नहीं एक से ज़्यादा सांप सूख गए हैं और उसकी हतमी तौर पर उम्मीदों की शिकस्त हो गई है। लेकिन इसके साथ पाकिस्तान के लिए भी एक परेशानी का लम्हा पैदा होने का खदशा सामने आ चुका है। इस पर हम बात करेंगे और अब ये बात हतमी वसूख से की जा सकती है कि इमरान खान को दुनिया में कहीं भी किसी की गोद दस्तयाब नहीं है। इस पर भी हम बात करेंगे और फिर जो दोनों सूबों में, पाकिस्तान के मगरबी दोनों सूबों में दहशत गर्दी की लहर में जो इजाफा हुआ है, उससे पूरे मुल्क में एक तशवीश की लहर है और ये बातें की जा रही है कि हुकूमत और रियासत दहशत गर्दी से निमटने में कामयाब नहीं हो सकी, बल्कि नाकामी का सामना है और दहशत गर्दी कम होने के बजाय फिर से बढ़ना शुरू हो गई है। इस पर भी हम कुछ बात करेंगे। लेकिन सर फहरिस्त ये है कि एक गैर मुतवक्को तौर पर सदर ट्रंप ने कांग्रेस से एक तवील खिताब किया और पाकिस्तान इस खिताब के बाद दुनिया का पहला मुल्क बन गया जिसका शुक्रिया सदर ट्रंप ने अपने मौजूदा दौरे सदारत के चंद महीनों के दौरान अदा किया। ये शुक्रिया इस बात पर अदा किया गया कि एक दाइश का बहुत बड़ा दहशत गर्द शरीफुल्लाह पाकिस्तान ने गिरफ़्तार करके अमेरिका के हवाले किया। ये गिरफ़्तारी कोई 10-11 दिन पहले अमल में आई थी और अब वो उसे बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका के हवाले किया गया। इसमें CIA का तावन भी हासिल था और पाकिस्तान की एजेंसियों का तावन भी। इस मुलज़म ने अगस्त 2021 में काबुल एयरपोर्ट के एक हिस्से में धमाका किया था, जिसमें 160 अफ़गान शहरी और 12-13 अमरीकी फ़ौजी मारे गए थे। तो ज़ाहिर है अमरीकियों का मरना अहम था। 160 अफ़गान शहरियों का मरना तो कोई ख़बर नहीं थी। लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये दाइश हो या TTP हो या तहरीक तालिबान हो, इनकी दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में हमेशा बेगुनाह सिविलियन बहुत ज़्यादा हिलाक होते रहे। कल भी इन्होंने परसों जो बन्नू पर हमला किया, बन्नू कैंट पर हमला किया, उसमें 12-13 से ज़्यादा शहरी शहीद हुए। पाकिस्तानी फ़ौज का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन शहरी मारे गए। तो ये अगरचे TTP ने कहा है कि ये हमारी कार्रवाई नहीं है, लेकिन सब जानते हैं कि ये लश्कर खुरासान, ये तंजीम खुरासान, ये सब TTP की तंजीमें हैं और इन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि जिस हमले की ज़िम्मेदारी इन्होंने खुद कबूल नहीं करनी होती तो उसका ऐलान कोई और पार्टी करती है, लेकिन ये सारा एक ही नेटवर्क है जिसका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। तो खैर, ये इस दहशतगर्द की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया और मुझे लगता है कांग्रेस को जो खिताब किया था इसका असल एजेंडा यही था। बाकी सारी बातें बाद में सामने आई और उनमें कोई ऐसी खास बात थी भी नहीं सिवाय इसके कि पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। और इसके नतीजे में पहले मैं ये बात कर लूँ कि PTI कि मायूसी की कैफियत क्या है इस वक्त। यानी PTI का कैंप जो सारा है वो उजड़ा पड़ा है और ऐसा लगता है जैसे सांप सूंघ गया और एक सन्नाटा है, एक अलमिया है। और अलमिया की वजह यह है कि इनको कुछ न कुछ तो खैर अंदाज़ा था कि अमेरिका की तरफ से वो पेश रफ्त नहीं हो रही जिसकी हमने उम्मीदें लगाई थी और जिसका हमने कौम को यकीन दिलाया था। वो कुछ मायूसी तो इन्हें थी, लेकिन मायूसी के साथ साथ उम्मीद की डोरी बदस्तूर लटकी हुई थी कि किसी न किसी वक्त अमेरिका इमरान खान को छुड़ाने के लिए हरकत में आएगा। और मैंने अपने एक व्लॉग में ये कहा था और आपने और भी बहुत सारे लोगों से ये बात सुनी होगी कि PTI के लोग खुशफहमी का शिकार नहीं है, बल्कि ये अपनी राय आमा को, अपने वोटरों को गुमराह कर रहे हैं। मसलन इनके एंकर पर्सन TV पर बैठकर ये खबरें बताते रहे कि अगले हफ्ते ट्रंप का ट्वीट लाजमी आ जाएगा और इनमें बड़े बड़े सीनियर एंकर पर्सन, बहुत सीनियर एंकर पर्सन, यानी जो ये दावे करते हैं कि हमारी बाखबर ज़राए से बड़ी करीबी कुर्बत है, बड़ा राब्ता है, तो उन्होंने ये कहा कि अगले हफ्ते, ये बात है नवंबर की, कि अगले हफ्ते ट्रंप का ट्वीट यकीनी तौर पर आएगा। इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर जब खिताब करेंगे तो उसमें इमरान खान का जिक्र होगा। फिर ये कहा इससे पहले कि जब ये मोदी गया था तो उस वक्त इन्होंने बड़ी वसूख से इतलाक दी थी कि जब नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग करेंगे तो उस मौके पर सहाफ़ी पहले से बिठाया हुआ होगा जो पाकिस्तान के हवाले से बात करेगा और इस मौके पर ट्रंप जो है वो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करेंगे।
تو ہم لوگوں نے ان ساری چیزوں کو رد کیا تھا اور کہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور اس کی ایک وجہ بھی ہم نے یہ بتائی تھی کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کو اس وقت کوئی مدد درکار نہیں ہے، اس وقت پاکستان امریکہ کی ترجیحات کی لسٹ میں شامل نہیں ہے، لیکن کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور امریکہ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایسے معاملات کے لیے جن سے ڈیل کرنا پڑتا ہے وہ پاکستان کی حکومت نہیں ہوتی، وہ پاکستان کی فوج ہوتی ہے۔ تو اس صورتحال میں وہ کیوں پاکستانی فوج سے بگاڑے گا اور ایک ایسے شخص کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گا جس کی وجہ سے امریکہ کو اب کوئی فائدہ ہونے کی توقع نہیں ہے۔ عمران خان چلا ہوا کارتوس ہے، اس سے جس عدم استحکام کی ذمہ داری جو لی جانی تھی وہ لی جا چکی، جو اس نے نقصان پہنچانا تھا وہ پاکستان کو پہنچا چکا، اب وہ پاکستان کو مزید نقصان پہنچانے کے قابل نہیں ہے۔ تو وہ آہستہ آہستہ اس کی جو سرپرست لابیاں ہیں وہ بتدریج پیچھے ہٹتی جائیں گی، کیونکہ ان کا مقصد کسی شخص کے عشق میں گرفتار ہونا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد اپنے اعلی کار سے اپنا مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اور عمران خان کی اعلی کار ہونے کی صلاحیت جو ہے، جو بھی اس کی یعنی امکانی قوت تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اب یہ کسی کام کا نہیں رہا، تو کوئی اس کے لیے درد سر کیوں مول لے گا۔ اور پھر وہی ہوا اور یہ چیز سامنے آ گئی جس کا پہلے اندازہ نہیں تھا۔ لیکن اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں جن کا ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں تھا، بلکہ یعنی جو حکومت کے اور فوج کے بہت قریبی ذرائع ہیں انہیں بھی اس بات سے لا علم رکھا گیا کہ پاکستان اور امریکہ میں ایک قریبی قربت کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور یہ کئی مہینے پہلے شروع ہوا ہے۔ کل میں بی بی سی کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، اس میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ اب یہ لگتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیوں میں یعنی افواج کی سطح پر جو سرد مہری تھی وہ ختم ہو رہی ہے، اور اب تعاون کا ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ تو یعنی اب اس کے بعد پی ٹی آئی کو یہ صورتحال واضح ہو گئی ہے کہ امریکہ کی طرف سے اسے کوئی چیز نہیں ملے گی۔ یورپی یونین پہلے ہی پاکستان کے ساتھ قربت کی راہیں استوار کر چکا ہے، سیدھی کر چکا ہے۔ یورپی یونین سے بھی مایوسی ہو گئی، امریکہ سے بھی کلی مایوسی ہو گئی، اب کسی طرف سے بھی۔ اور اب آخری جو اس کو ایک گود مل سکتی تھی مولانا فضل الرحمان کی عمران خان کو، جس کے لیے اس نے پرسوں پھر اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہا ہے کہ عمران اپنے مولانا فضل الرحمان سے لازماً ملو اور ان سے ماضی کی جو ہماری لفاظی رہی ہے ان کے خلاف گالم گلوز کی، مولانا ڈیزل کہنے کی اور پتہ نہیں کیا کیا، تو ان کی معافی مانگو۔ یہ عمران خان نے اپنی پارٹی کے رہنماؤں کو ہدایت کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے معافی مانگو اور ان کو ہر صورت آمادہ کرنے کی کوشش کرو، لیکن یہ امید بھی 0% کامیابی کا چانس رکھتی ہے۔ کل ہی مولانا غفور حیدری کا بیان آیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں اتحاد کا انحصار پی ٹی آئی پر ہے۔ فی الحال اس کا امکان نہیں نظر آتا کہ ہم اور پی ٹی آئی ایک پیج پر اکٹھے ہوں اور ایک تحریک چلائیں، یعنی انہوں نے بھی امکانات کو مسترد کر دیا ہے۔ اور یہ خبریں تو پہلے بھی آتی رہی ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان اپنے لاکھوں افراد کو عمران خان کے لیے سڑکوں پر نکالیں گے، ان کی تو گیم ہی کچھ اور ہے، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ جو کل کے ولاگ میں کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان حکومت اور ریاست کی طرف سے پرویز خٹک کو وزیر بنایا گیا ہے، تو اس کا مقصد پی ٹی آئی کو پختونخوا میں تتر بتر کرنا ہے اور وہاں ایک نئی حکومت قائم کرنا ہے جس کا وزیر اعلیٰ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کا تو نہیں ہوگا، لیکن وہ ہوگا مولانا فضل الرحمان کے اعتماد کا آدمی۔ یہ نئی حکومت پر مولانا کی نظر ہے، اور مولانا یہ سمجھتے ہیں، بلکہ دوسرے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مرضی کی حکومت قائم ہو گئی تو پختونخوا میں ان کے ساتھ جو فراڈ کیا گیا، جو انہیں دھوکہ دیا گیا، ان کو جو سیاسی نقصان پہنچایا گیا، وہ اس کا ازالہ کریں گے اور بہت طاقت کے ساتھ باؤنس بیک کریں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اب عمران خان کے لیے کوئی گود خالی نہیں ہے، کوئی گود عمران خان کو لینے کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ اب اس کا فیصلہ جو ہے، اس کا جو حتمی انجام ہے، اس کا فیصلہ اس کی قسمت کرے گی، اور فوج کے دل میں بطور ادارہ عمران خان کے لیے جو بھی گنجائش تھی وہ کب کی ختم ہو چکی۔ مسلسل اس کے اقدامات جو فوج کے خلاف اس نے ایک محاذرہ اختیار کی، اب تو پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے حد سے زیادہ جو محاذرہ کی ہے فوج کے ساتھ، وہ اس کی سیاسی غلطی تھی۔ ناظرین، اب پاکستان کے لیے خطرے کی کیا بات ہے، اندیشے کی کیا بات ہے؟ خطرہ میں نہیں کہتا، اندیشہ کہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اسی خطاب میں صدر ٹرمپ نے یہ کہا
کہ افغانستان سے بائیڈن کے دور میں افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا ہماری تاریخ کا سب سے شرمناک لمحہ تھا۔ اگرچہ لوگ اسے اتفاق نہیں کرتے، اس سے زیادہ شرمناک لمحہ تو ویتنام سے پسپائی کا تھا، کیونکہ ویتنام کو تو امریکہ یہ ڈکلیئر کر چکا تھا کہ یہ آزاد دنیا کا حصہ ہے، اس پر اب قبضہ نہیں چھوڑا جائے گا، لیکن وہ قبضہ چھوڑنا پڑا اور امریکی فوجی پھر ہیلی کاپٹروں میں سوار ہو کر وہاں سے بھاگے۔ وہ زیادہ شرمناک تھا، لیکن ٹرمپ کی اپنی ترجیحات ہے، اپنی سوچ ہے، جس کا تخمینہ دوسرے لوگ نہیں لگا سکتے، وہ کب کیا کہہ جائے اور کیا فیصلہ ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ امریکہ یعنی ٹرمپ جو ہے وہ اس صدمے کو نہیں بھولا کہ افغانستان سے ہمیں ذلت ناک پسپائی اختیار کرنی پڑی تھی، بھاگنا پڑا تھا، اور یہ بائیڈن کا غلط فیصلہ تھا۔ اس کے ساتھ اس حقیقت کو بھی سامنے رکھیے کہ ٹرمپ طالبان کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے برسر اقتدار آتے ہی امریکہ کی طرف سے جو انسانی حوالوں سے طالبان کو مدد ملتی تھی کئی ارب ڈالر کی، وہ بھی بند کر دی، اور نہ صرف یہ بلکہ اس نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ جو ہمارے ہتھیار وہاں رہ گئے تھے، جو بائیڈن کی فوج وہاں سے بھاگتے ہوئے چھوڑ گئی تھی، اور وہ ہتھیار جو اب ٹی ٹی پی کے ہاتھ میں لگے ہوئے ہیں اور ان کی مدد سے پاکستان کے خلاف جنگ کیے ہوئے ہیں، وہ ہتھیار بھی واپس کیے جائیں۔ ان تینوں باتوں کو ملائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی وقت توقع کر سکتے ہیں، اور ٹرمپ کا مزاج ایسا ہے کہ اسے یہ توقع بے جان نہیں ہوگی، کہ یہ خدشہ بے جان نہیں ہوگا کہ وہ کسی وقت طالبان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لے۔ ابھی تو اس نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا، لیکن اس کے مسلسل بیانات اور خاص طور پر یہ کہ یہ سب سے شرمناک لمحہ تھا، اس سے شبہ ہوتا ہے کہ وہ طالبان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر سکتا ہے، اور اگر ایسا فیصلہ ہوا تو اسے پاکستان کی مدد درکار ہوگی۔ یعنی وہ یہ کہے گا کہ پاکستان طالبان کے خلاف استعمال ہو، جس طرح ماضی میں مشرف کے دور میں استعمال ہوتا رہا۔ اور ماضی کے دور کے مقابلے میں اس وقت کے حالات اس لیے بھی مختلف ہیں کہ اس وقت طالبان ہمارے دوست تھے یا ہم انہیں دوست سمجھتے تھے، اب طالبان کھل کر ہمارے دشمن بن چکے ہیں، تو اس لیے یہ ایک ٹرمپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ پاکستان بھی چونکہ طالبان کا دشمن ہے، ہم بھی طالبان کے دشمن ہیں، لہٰذا یہ اتحاد ہو جائے گا۔ ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ پاکستان بہت تنگ آ چکا ہے طالبان کی بدماشیوں سے۔ پرسوں بھی انہوں نے تورخم پر بدماشی کی اور حملہ کیا، اور اس حملے میں انہوں نے توپ خانہ ہی نہیں بلکہ میزائل بھی استعمال کیے، شہری آبادی کو نقصان بھی پہنچا، املاک تباہ ہوئیں۔ تو یہ طالبان کی طرف سے مسلسل بدماشی کی جا رہی ہے، تو امریکہ یہ توقع کر سکتا ہے کہ پاکستان آمادہ ہو جائے گا، لیکن اگر پاکستان آمادہ ہو گیا تو گویا اس کا مطلب پھر یہی لیا جائے گا کہ ایک نئی جنگ ہمارے مغربی بارڈر پر چھڑ سکتی ہے، اور پاکستان کو پھر اس میں قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ کیا نقشہ بنتا ہے ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک خدشہ برقرار ہے، اور پاکستان کے لیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بہتر صورتحال یہ ہے کہ طالبان کے جو فہمیدہ عناصر ہیں، خاص طور پر حقانی گروپ کے لوگ، وہ پریویل کریں اور وہ پاکستان سے دشمنی چھوڑ دیں، لیکن ابھی تک تو یہ امید پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ حقانی گروپ بڑا مؤثر گروپ ہے، لیکن اس وقت جو فیصلے کر رہا ہے وہ ملا ہیبت اللہ کا گروپ کر رہا ہے، اور وہ سارے اینٹی پاکستان ہیں۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارا ان دہشت گردوں کو کوئی تعلق نہیں ہے، ان دہشت گردوں کو ٹرینڈ کر کے ملا ہیبت اللہ کی حکومت بھیجتی ہے۔ پاکستان کی گورنمنٹ نے بتایا کہ یہ جو بنو کینٹ پر حملہ ہوا ہے یہ افغانستان میں پلان کیا گیا تھا، یعنی ایک دن میں افغانستان کی طرف سے 2 حملے کیے گئے، ایک براہ راست تورخم پر اور دوسرا انڈائریکٹ، یعنی بندے وہاں سے آئے تو یہ ڈائریکٹ ہی ہو گیا، لیکن انڈائریکٹ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی وہ بارڈر پر نہیں ہوا بلکہ بنو چھاؤنی میں ہوا۔ لیکن ان واقعات سے پاکستانی ریاست کی کمزوری بھی ثابت ہوتی ہے کہ وہ ان حملوں کو روک نہیں سکی، اور بلوچستان میں بھی ایک الگ فضا ہے، پختونخوا میں الگ مسئلہ ہے۔ بلوچستان میں حالت یہ ہوگی ہے کہ اب وہاں عورتیں خودکش حملہ آور کے روپ میں آ رہی ہیں، اور یہ مسئلہ زیادہ سنگین اس لیے ہے کہ طالبان یا مذہبی دہشت گردی میں تو چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ نوجوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ تم یہ بم پھاڑو، بم پھٹتے ہی تم جنت میں ہوگے جہاں 70 یا 170 حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ یہ مولوی طارق جمیل جیسے لوگ بتاتے ہیں ان کو 170 حوریں تمہارا انتظار کریں گی، تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن بلوچستان کی جو تحریک ہے، علیحدگی پسندی کی کہہ لیں یا دہشت گردی کی کہہ لیں، وہ تو سیکولر ہے، وہاں تو جنت دوزخ کا وہ تصور نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اگر عورتیں بھی خودکش بن رہی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ بلوچ عوام کا ایک حصہ مایوسی کے آخری
درجے پر ہے جہاں ان کے لیے زندگی بے معنی ہے اور وہ مرنے کو ترجیح دیتی ہیں۔ تو یہ پاکستان کے لیے سوچنے کا کام ہے کہ وہ کون سے عناصر ہیں جو اب بھی بلوچستان میں لوگوں کو لاپتہ کر رہے ہیں اور وہ ریاست پاکستان کی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں، وہ پاکستان سے دوستی نہیں کر رہے۔ لاپتہ افراد کو لے کر بلوچستان میں دھرنے، ہڑتالیں، سڑکوں کی ناکہ بندیاں، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو یہ معاملہ تشویشناک ہے۔ اس پر کوئی قومی کانفرنس ہونی چاہیے کہ ناراض بلوچوں کو مارنے کے بجائے ان کی شکایات دور کی جائے، اور یہ کوئی ناممکن کام نہیں ہے، مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ پختونخوا کا مسئلہ اور ہے، بلوچستان کا مسئلہ اور ہے۔ پختونخوا کے مسئلے میں وہ ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو ختم کرنا ہے اور پختونستان بنانا ہے، لیکن بلوچستان میں جو ایجنڈا ہے وہ انتقام کا ہے اور غم و غصے کا ہے۔ انتقام اور غم و غصے کا حل مذاکرات سے اور اچھے اقدامات سے نکل سکتا ہے۔ ہمارے سامنے بھارت کی مثال ہے۔ بھارت کی 6 چھوٹی ریاستوں میں کئی عشرے تک بغاوت اور علیحدگی پسندی کی تحریکیں چلتی رہیں۔ بھارت نے ہمہ پہلو حکمت عملی اختیار کی، ان کو اپیز بھی کیا، جہاں طاقت استعمال کرنی تھی وہاں طاقت استعمال کی، جہاں پیسہ لگانا تھا وہاں پیسہ لگایا، جہاں لالچ دینا تھا وہاں لالچ دیا، جہاں شکایات دور کرنی تھی وہاں شکایات دور کی۔ اور اب یہ صورتحال ہے کہ وہاں کی 6 کی 6 ریاستوں میں علیحدگی کی تحریکیں ختم ہو چکی ہیں۔ یہ بھارت کی کامیابی کا ایک ماڈل ہے۔ اگر بھارت یہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں پاکستان کو بچانے کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ بھارت کی 6 چھوٹی ریاستیں، فرض کیجئے اگر بھارت سے الگ بھی ہو جاتی تو بھارت کے مجموعی نقشے پر کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ بہت چھوٹا علاقہ تھا، بہت تھوڑی آبادی تھی، یعنی ان 6 ریاستوں کی آبادی ملا کر بھی 1 کروڑ نہیں بنتی۔ لیکن یہ پاکستان کے 2 مغربی صوبے تو آدھا پاکستان ہے، یہ آدھا ملک ہے۔ تو ان کو بچانے کے لیے حکمت عملی میں تبدیلی یا غور و فکر کی، نئے سرے سے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ تو اگر ریاست اور حکومت اس مسئلے پر دوسری سیاسی جماعتوں سے صلاح مشورہ کریں، بہت سی سیاسی جماعتیں تو حکومت میں پہلے ہی اتحادی ہیں، جو اتحادی نہیں ہیں پی ٹی آئی کو ان میں شامل نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ پی ٹی آئی تو پاکستان کی تقسیم اور پاکستان کی تباہی کے منصوبے میں شریک ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے چھوڑ کر جو باقی پارٹیاں ہیں، چاہے وہ قوم پرست علاقائی پارٹی ہیں، چاہے وہ مذہبی پارٹیاں ہیں، ان سب کو اس مشورے میں شریک کرنا چاہیے اور بلوچستان کا مسئلہ اس طرح حل کرنا چاہیے۔ پختونخوا صوبے میں طالبان کے خلاف جو وفاقی حکومت اور ریاست کی پالیسی ہے وہ اگرچہ کمزور ہے لیکن وہ ہے درست، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ لیکن بلوچستان کے مسئلے پر پالیسی میں رد و بدل اور اس پر نئے سرے سے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔